अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ डॉक्टर अदनान बशीर। गुफ्तगू का एक हिस्सा आप मुलाहिज़ा कर चुके और अब गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा अब आप मुलाहिज़ा करेंगे और हम उसी तरफ आते हैं। और अब बात हम करेंगे डॉक्टर अदनान बशीर के अपने जो शेरी मजमुआ है उनका, शाम अबद के गीत। मैंने कुछ शायरी डॉक्टर अदनान बशीर की पढ़ी और अभी एक मुशायरा भी कराची में हुआ, एक अच्छा बड़ा मुशायरा हुआ, उसमें मैंने उनकी शायरी सुनी भी। तो शायरी आप कब से कर रहे हैं? शायरी का आगाज़ ये 21वीं सदी के आगाज़ के साथ ही हो गया। ये एक अजीब वाक़या था। हमारे एक दोस्त हैं नईम मसीह, वो क्रिसमस की छुट्टियों पर गए तो उन्होंने एक गज़ल सी लिखी। उन्होंने कहा, हमें उस्ताद साहब ने कहा हुआ कि आपने मैगज़ीन के लिए देनी, कॉलेज मैगज़ीन के लिए। फर्स्ट ईयर में थे हम लोग। तो कहने लगा, ये अपने भाई वो शायर हैं सलमान भाई बड़े ना मेरे, तो उनसे इस्लाह करवा दें। लेकिन वो हल्का और बाबे ज़ौक़ के नकादों की तरह वो बिल्कुल ना शायर को छोड़ते ना शायरी को। तो मैंने कहा ये दोस्त की भी करेंगे क्लास और मेरी भी क्लास करेंगे। तो मैंने खुद ही सलाह करके उसको दे दी अपनी तरफ से। तो उसी दिन जब उस्ताद मोहतरम को दिखाई हमने, डॉक्टर इकबाल आबिद साहब को, तो उन्होंने कहा, यार इसमें तो कोई मसला नहीं है, नहीं ये बिल्कुल ठीक शायरी है। तो साथ ही मुझे कहने लगे, आप भी तो कुछ दे। मैंने कहा, सर मैं कल लाऊंगा। तो वो जो कल का वादा था 2000 के आगाज में ही, यानी 1999 की वो दिसंबर की क्रिसमस की छुट्टियों के बाद की ये बात है, तो वो हादसाती तौर पर हो गया। वरना मैं शायरी से नाला था, शायरों से भी नाला था कि ये जिस अंदाज की ज़िंदगी गुजारते हैं या जो हमारे माशरे में तसव्वुर है शायरों के बारे में कि ये खतरनाक लगते थे आपको शायर बहुत ज़्यादा, कि ये बिल्कुल ही बेअमल किस्म के लोग हैं, ख्यालों में गुम हैं और कुछ देखना नहीं है, कुछ करना नहीं है। अब तक भी यही नज़रिया है कि शायरी के लिए हमें अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की कुर्बानी देनी पड़ती है। तो मैं वो देने को तैयार नहीं था शायद। कि शायरों को आम आदमी से अपने बड़े भाई को आप देख ही रहे थे। हाँ, वो तो नॉर्मल आदमी है वैसे। तो कहते हैं कि आदमी की शायरी के बाद या जिंदगी संवर जाती है, शायरी संवर जाती है। तो बहरहाल उनकी जिंदगी और शायरी दोनों संवर गई हैं, वो ठीक है माशाल्लाह। ठीक है। तो मैं बचना चाह रहा था कि मैं इस अंदाज का ना हूं कि मुझे दुनिया की भी होश नहीं, दीन की भी होश नहीं। लेकिन बहरहाल एक ऐसे सिलसिला चल पड़ा फिर। हाँ जी। और इब्तिदा में कौन लोग थे जिनको आपने अपना कलाम सुनाया, दाद हासिल की? फिर मुशायरों में कब आए, छपे कब, कहाँ कहाँ? उसी ज़माने में ही हमारे शहर के असिस्टेंट कमिश्नर थे नैयर इकबाल साहब। उन्होंने यौम आज़ादी का मुशायरा करवाया। हमारे शहर के शायर हैं बहजाद जाज़िब साहब। उन्होंने कहा कि कौन कौन शायर हैं, तो हम लोग चलेंगे। वो एक टीम सी बनाकर हम लोग 14 अगस्त 2000 ईस्वी का मुशायरा चीचानी प्रेस क्लब में हुआ। तो ये मेरा पहला मुशायरा था एक तरह से। रसाइल में छपना जो है मेरा इतना नहीं मैं उनमें गया, बल्कि मैं सच आपको बताऊं, मैं शायरी भी बुनियादी तौर पर शायरी सीखने के लिए या शायरी को जानने के लिए करता रहा। आज भी अभी तक मैं शायरी मेरी पहली तरजीह नहीं है, ना मैं शायर कहलवाना या बनना चाहता हूँ। इसीलिए तहकीक की तरफ या तनकीद की तरफ चला गया कि वो जो पढ़ने का लपका है या चीज़ को समझने का जुनून है वो पूरा होता रहे। फिर मजमुआ कैसे, फिर आप क्या बना? ये तो साजिश है मेरे खिलाफ की। कोलाज पब्लिकेशंस के जो नाशिर हैं हमाद न्याजी साहब ने बहुत ये साजिश की। साजिशी हैं तो नहीं वैसे। यानी कि ये मोहब्बत, लेकिन ये तो खूबसूरत साजिश कहलाएगी। हाँ जी, कि उन्होंने जो है आपके जो बिखरा हुआ कलाम था उसको यकजा करने में आपको जो है पुश किया और फिर वो कलाम आया। वो लोग तो शाम अबद के गीत, ये नाम किसने रखा आपका? इस नाम तो मैंने ही तजवीज़ किया था। मेरा एक शेर है कि लिखा शाम अबद का गीत मैंने, अज़ल से बज रहे थे साज मुझ में। तो वो रुझान था। तो पब्लिशर साहब मेरे पीछे 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 कई सालों से थे, तो दोस्त भी थे। तो मुझे उस दिन पता चला जब एक नौजवान ने आके कहा कि आपकी किताब हम देख कर आए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के किताब मेले में। तो अच्छा, किताब छाप दी थी और आपको इत्तला नहीं थी? मैं पहुंचा फौरन, मैंने कहा यार ये क्या हुआ है? तो इन्होंने कहा भाई हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे। तो उनकी मोहब्बत है, ये किताब छप गई और मुझ पर होती तो शायद अब भी ना आती। अच्छा, ओके। और ये जो अमूमी माहौल है हमारे अदब का, शेर व अदब का,
اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ خاص طور پر آپ اگر لاہور میں ہی ہیں جی جی، تو اس حوالے سے بتائیے گا. شعر و ادب کا ماحول ایک تاریخ کے ادب کے اور طالب سوشل علم کے میڈیا خاص طور پر جب آ گیا ہے طور پر تو پھر کیا صورتحال ہے؟ میرا خیال مشاعرہ جو ہمارا ایک میڈیم ہے یہ ہر دور میں موجود رہا اور کچھ ایسا ہی ماحول ہوتا تھا. آج کل میں یہ گانا کے مضامین اکٹھے کر رہا ہوں اچھا. تو میں دیکھتا ہوں وہ اس دور میں بھی مشاعرے کے شاعروں سے یوں ہی نالا تھے ہاں جس طرح آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ہم لوگ ہیں. صحیح. وہ جگر جیسے شاعر کو، داغ جیسے شاعر کو یا امیر منائی کو بھی کہتے تھے کہ یار یہ مشاعروں کے لیے ایسی شاعری کرنے کے کیوں تیار ہو جاتے ہیں کہ تیری گوری گوری کلائیاں توبہ، ہائے نازک کلائیاں توبہ. عجیب و غریب. ایک تو یہ یگانہ خود بہت مختلف شاعر تھے اور اردو شاعری کی روایت میں خاص ان سے پہلے غالب بھی ایک ایسا شاعر ہے جو اس انداز میں شاید سوچتا تھا یا لکھتا تھا، کیونکہ رومانس تو ہے ہی نہیں ان میں. غالب میں بھی اس طرح کا رومانس ہے ہی نہیں. ظاہر ہے جو بھی کچھ ہے وہ شعری جمالیات ہی سے ہے اور کروڈنس ہے ایسا. تو یگانہ اور جان ایلیا مجھے لگتا ہے، میری ذاتی رائے ہے یہ، وہ غالب کے اس لیے دشمن ہوتے رہے کہ یہ ہم سے پہلے کیوں پیدا ہو گیا. اچھا، یہ دونوں یگانہ اور جان غالب کے چاہنے والے تھے. جان اٹھتا ہے یوں کہو یعنی میرو غالب کا یار اٹھتا ہے. جان ایسا کہہ گئے تو یگانہ کو بھی شکوہ یہ تھا کہ جو لوگ غالب کرتے پھرے ان کو غالب کا نہیں پتا. مجھے غالب لکھنؤ میں جو صورتحال تھی وہ اس سے اختلاف تھا ان کا. انہوں نے کہا ان کو کیا پتا، غالب کا اصل جو ہے جاننے والا تو میں ہوں. ہاں لیکن غالب شکن تو وہ کہلائے نا، لیکن غالب شکن بھی کہلائے اور 36 شعر جو انہوں نے نکالے وہ بھی ٹھیک نکالے تھے غالب کے. غالب کے انہوں نے 12 سے زیادہ مضامین لکھی غالب کے خلاف. ایک تو وہ پوری کتاب ہے غالب شکن ہے اس کے علاوہ. تو انہیں کہتے کہ مجھے اعتراض یہ ہے کہ لوگ غالب کو الہامی کلام کہتے ہیں. اگر کہ غالب کا کلام الہامی ہے تو پھر اس ماننا پڑے گا کہ الہامی کتابوں میں بھی چوری ہے. غالب نے ترجمہ کیا، شاندار ترجمہ ہے، بہت سارا فارسی ہو گیا. اشعار تو جو آمد الناس والا خیال ہے وہ کسی کو بھی آ سکتا ہے، وہ بھی موجود ہے. لیکن سرکہ ہونا یہ ان کے اعتراضات ہیں. بہرحال یہ اچھا وہ سب سے جو اہم بات ہے کہ یگانہ نے بہت ساری زمینوں میں شعر کہے غالب کی. ایسا ہے لیکن وہ بات نہ بنی. خیر، ہم اب ایک دوسری طرف آتے ہیں اور آپ نے ایک اور بڑا اہم کام کیا اور وہ تھا محبوب خزاں کا بکھرا ہوا کلام. چونکہ اکیلی بستیاں تو 1962 میں آ گیا تھا، 3 شاعر 1 کتاب، پھر وہ الگ الگ شائع ہوتا رہا، کئی ایڈیشن آئے اکیلی بستیاں کے. اور اپنی زندگی میں محبوب خزاں صاحب اس بات کے لیے رضامند نہیں ہو سکے تھے کہ دوسرا کلام جو ان کے پاس موجود ہے، کبھی کبھی ارادہ ان کا بندھا بھی، پھر وہ پیچھے ہٹ گئے. تو اپنی زندگی میں تو وہ کام نہیں کر سکے. تو پھر یہ کام آپ نے پھر اس کا بیڑا اٹھایا، وہ کیسے؟ محبوب خزاں سے محبت ہر شعبہ اردو کے طالب علم کو ہوتی ہے. ہم لوگ جب پنجاب یونیورسٹی میں داخل ہوئے، پہلا دن تھا میرا، تو کلاس روم کے اوپر ایک شعر لکھا ہوا تھا، ایک محبت کافی ہے باقی عمر اضافی ہے. یہ میرے دوست لکھائی میں پہچان گیا تھا کہ ہمارے دوست شاہد بلال نے لکھا ہے. اور شعر کمال تھا. میں نے پوچھا کس کا، تو انہوں نے بتایا محبوب خزاں کا شعر ہے. پھر جب اسلام آباد پہنچا تو وہ لوگ موجود ہیں آج بھی اسلام آباد میں جو محبوب خزاں کے وہاں رکنے کے عرصے میں ان کے ساتھ اٹیچ رہے. ان میں سب سے اہم نام اشفاق عامر کا ہے. تو اشفاق عامر نے کہا عدنان بھائی جیسے آپ نے ثروت حسین والا کام کیا ہے تو ہم اکثر محبوب خزاں کا ذکر کرتے ہیں، ان کی نظمیں غزلیں سناتے ہیں، تو وہ کام کیوں نہیں کرتے آپ؟ ان کے بھی کلام سامنے آئے. تو یہ ان کی تحریک تھی. اشفاق عامر خود بڑے اچھے شاعر ہیں، ان کی کتاب رنگ سا اڑتا ہے غزلوں کی کتاب آئی. تو بشیر عنوان صاحب نے ایک دن پوسٹ لگائی محبوب خزاں کی غزل جو 1948 میں چھپی تھی. اچھا. تو وہ حیرانی والی بات تھی کہ تب سے چھپ رہے ہیں اور 2003 کے قریب جو اکادمی ادبیات کے مجلے میں ان کی چیزیں چھپ رہی. تو پھر وہ ایک 1948 سے 2003 یا 2010 تک کا سفر کرنا پڑا. اس زمانے کے رسائل کو دیکھنا پڑا، ان میں وہ چیزیں مل گئیں. اور اس کتاب میں یہ التزام کیا ہے کہ ہر غزل اور نظم کے ساتھ ہی اس کا ماخذ دے دیا گیا ہے تاکہ وہ آسانی رہے. پھر یوں بھی تھا کہ ایک غزل وہی جو 1948 والی غزل تھی، شبنم ہے غم ہے ردیف قافیے والی، وہ
کافی عرصے بعد چھپی تو انہوں نے کہا کہ یہ غالب کے 100 سالہ برسی پر چھپی تھی، اچھا تب کہی گئی تھی. اس میں اچھا مختلف شعر تھے، لیکن وہ 100 سالہ برسی والا جو تھا اس سے وہ مختلف شعر، تو مجھے وہ دونوں غزلیں الگ الگ اس کتاب میں شامل کر دی گئی. اچھا تو محبوب خزاں کا کلام اس کے بعد بھی مجھے کچھ جگہوں پر ملا ہے. تو کبھی اگر فہیم شناس کاظمی ہمارے بھائی ہیں بڑے، وہ کلیات لائیں، فہیم شناس کے بعد بڑے خزانے ہیں، میں وہ لائیں، ہماری تو خواہش ہے وہ اور بہت سنجیدہ وہ محقق بھی ہیں، شاعر بھی ہیں اور بہت اچھے دوست بھی ہیں. اس کتاب میں بھی جو ہے بہت سارا مواد میں نے ساتھ میں کہ ان کے جو فیس بک کے تصویری خزانے سے لیا گیا ہے، اس کے حوالے سے لیا گیا ہے. تو کتنا عرصہ ڈاکٹر عدنان بشیر آپ کو لگا محبوب خزاں کے محبوب کلام کو جمع کرنے میں؟ یکجا کرنے میں مجھے کوئی 3 برس کے قریب. 3 برس لگے آپ کو؟ ہاں جی، ٹھیک ہے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں نے رسائل ہی سے لینا ہے. ٹھیک ہے. جو کچھ جاننے والے لوگ تھے ان سے جب میں نے رابطہ کیا تو ادھر سے جواب نہیں آیا. عام طور پر لوگوں کی زندگی اتنی مصروف ہے کہ وہ ایک خاص طرح کا وقت نکالنا، تو پھر وہ رسائل اب بہت سہولت ہو گئی ہے کہ ریختہ پر archive.org پر یا دوسری ایسی سائٹس پر موجود ہے کلام کہ ہم ان سے اپنا استفادہ کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک بہت دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ تو خیر بہت اچھی بات ہے کہ کلام جمع کیا گیا، شائع کیا گیا. بہت سارے شعراء ایسے ہیں جن کا مجموعہ جو ہے وہ مرتب ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کے بعد وہ پھر جیسے میں مثال دوں اطہر نفیس کی، جی، تو اطہر نفیس کا پہلا مجموعہ تو کلام ہے جو اجمل کمال صاحب نے دوبارہ بھی شائع بھی کیا ہے. وہ بھی آؤٹ آف مارکیٹ تھا ایک زمانے سے، تو وہ اچھی طرح چھاپ دیا انہوں نے. لیکن جو دوسرا مجموعہ تھا اطہر نفیس کا، وہ اب کہاں ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں. پورا مرتب شدہ مجموعہ جس کے کچھ شعر کہیں کہیں حوالوں میں آ جاتے ہیں، جس جو غزل جس طرح کی ان کی آپ سامنے آتی ہے، تو وہ غزل ہی الگ ہے ان کی بالکل، جو اب سارا مرتب شدہ مسودہ. چونکہ ایک خیال یہ ہوا کہ انہوں نے جمال احسانی کے حوالے کیا، جمال احسانی نے ساقی فاروقی کو بھیجا لندن، اور اس کے بعد پھر خاموشی ہو گئی دونوں طرف سے. تو واللہ عالم بالصواب کیا ہوا. تو یہ بھی بڑے سانحات ہوتے ہیں کہ شعراء کا خون جگر سے کشید کیا ہوا کلام جو ہے اور مرتب بھی کر جائے بعض صورتوں میں. تو مجھے تو یہ بڑی خوش نصیبی لگتی ہے کہ ثروت حسین ہیں یا محبوب خزاں ہیں، ان کو آپ میسر آئے جنہوں نے بہت ایمانداری سے اور بہت ریاضت کے ساتھ چیزوں کو جمع کیا، سمجھا اور اس کو ایک مرتب کیا، شائع بھی کروا دیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوشی ہمارے لیے خوش نصیبی ہے. آپ بھی ظاہر ہے کیونکہ آپ کا بھی ظاہر ہے نام جڑ گیا ان دونوں شعراء کے ساتھ. اور ہم نے کراچی پریس کلب میں بھی میں نے بتایا کہ محبوب خزاں صاحب کے حوالے سے ایک شام کا انعقاد کیا، میں شاہد حسن نے صدارت کی تھی. اس میں بھی منزل صبح اور آپ کا حوالہ خاص طور پر رہا. تو یہ اچھی باتیں ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس طرح کے سلسلے جہاں جہاں آپ کو نظر آئیں گے وہ بھی کریں گے، اور جو بے اعتنائی آپ اپنے آپ سے برتنے کا پر کمر بستہ ہیں اس کو بھی تھوڑا کم کریں گے. لیکن مجھے یقین ہے کہ حماد نیازی ایک ایسے دوست ہیں آپ کے، ہم سب کے، کہ وہ آپ کو ایسا کرنے نہیں دیں گے. یعنی بے نیازی اور بے اعتنائی کی انتہاؤں تک نہیں لے جانے دیں گے آپ کو، آپ کی شاعری کے حوالے سے، آپ کی ذات کے حوالے سے، اور یہ سلسلے یوں ہی چلیں گے. تو بہت خوشی ہوئی آپ آئے ڈاکٹر عدنان بشیر. میں تو ویسے میرے منہ پہ تو عدنان بشیر ہی چڑھا ہوا ہے، نہیں میں ڈاکٹر لکھتا بھی نہیں، لیکن کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں تو یہ تکریم ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. بہت مشکل کام ہوتا ہے ایک پی ایچ ڈی کرنا، پہلے ایم فل کرنا پھر پی ایچ ڈی کرنا. اور آپ جیسے جو سنجیدہ روش کے نوجوان ہیں، جوان سال آدمی ہیں آپ، تو لگتا ہے کہ آپ اور بھی بہت سارے مارکے سر انجام دیں گے. اپنی اگر کوئی ایک غزل یا نظم بھی ہمیں سنا دیں تو ہم یہاں اختتام کر لیں تو خوشگوار اختتام ہو جائے گا. کوئی ہے یادداشت میں آپ؟ ایک نظم میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ہم کبھی خوبصورت نہیں تھے، ہم نے جس کو بھی چاہا
وہ اوروں کو بھی چاہنے کے عمل میں تھا مصروف، بالکل ہماری طرح۔ کیا کہنے، ہم نے ٹوٹے ہوئے آئینوں میں شبیہوں کو جوڑا، یعنی وہ پھول جو ہم کو لوٹا دیے تھے کسی نے، وہ کسی اور کو ہم نے بھیجے۔ ہم کتابوں سے کاٹے گئے نیم پختہ خیالوں کا فرضی خلا ہیں۔ آنکھ کھلتے ہی سورج نے ہم کو زوال آشنا راستوں سے پکارا۔ ماں کے بوسے میں بھی باپ کی آستینوں سے بہتے پسینے کی خوشبو کو ہم نے تلاشا۔ مان جانے کے لمحوں میں روٹھے، روٹھ جانے کے لمحوں میں ٹوٹے، ٹوٹ جانے کے لمحوں میں جھوٹے۔ جھوٹ بھی جو ضروری نہیں تھا، ہم کسی کی ضرورت نہیں تھے، ہم کبھی خوبصورت نہیں تھے۔ کیا کہنے، بہت اچھی نظم، خوبصورت۔ تو ڈاکٹر عدنان بشیر کی آپ لوگوں نے گفتگو سماعت کی، ان کی نظم سنی، بہت خوبصورت نظم۔ تو انشاءاللہ یہ کراچی گائے گائے جب بھی آئیں گے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ادب و فنون نامے کے مہمان بنیں، اور آپ نے عزت افزائی کی، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ، خدا حافظ۔